अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग हमारे निसाब में शामिल दास्तान को पढ़ रहे थे। दास्तान की तारीफ़, आगाज़ और इर्तिक़ा को हम लोग इससे पहले समझने की कोशिश कर चुके हैं। दास्तान कहानी की ही एक सिन्फ़ है। कहानी की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, अफ़साना, नावल, दास्तान वग़ैरह। अदब के जो हमारे दो अहम सिन्फ़ हैं, एक नसरी सिन्फ़ और दूसरी है शायरी। नसरी असनाफ़ में एक अफ़सानवी अदब है, दूसरा गैर अफ़सानवी अदब है। अफ़सानवी अदब, अफ़साने से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़सानवी अदब किसे कहा जाता है। अफ़सानवी अदब यानी वो अदब जो अफ़साने पर मुबनी हो, यानी कहानी पर हो, क़िस्से पर हो, जिसमें क़िस्सा और कहानी शामिल होती है, उसको अफ़साना कहते हैं, अफ़सानवी अदब कहते हैं। दास्तान भी जो है अफ़सानवी अदब की सबसे क़दीम तरीन सिन्फ़ है। कहानी की तवील तरीन सिन्फ़ को हम दास्तान कहते हैं। हमने उसकी तारीफ़ को देखा और उसके अज़्ज़ाए तरकीबी को भी देखा। अब हम ये देखेंगे कि दास्तान की इब्तिदा उर्दू में सबसे पहले कहाँ पर हुई है। उर्दू में हर सिन्फ़ की इब्तिदा, जितने असनाफ़ हैं उनमें तमाम असनाफ़ की इब्तिदा जो है दक्कन में ही हुई है। उर्दू की जो सबसे पहली दास्तान है वो सबरस है। मुमकिन है कि सबरस से पहले भी दास्तानें लिखी गई हो, लेकिन उर्दू अदब का बड़ा सरमाया वक्त के हाथों तल्फ़ हो चुका है, यानी वो हमें दस्तयाब नहीं हो सका, जिसके सबब हम ये कह सकते हैं कि उर्दू की सबसे पहली जो दास्तान हमें दरियाफ़्त हुई, जिसको मौलवी अब्दुल हक़ ने दरियाफ़्त किया, वो सबरस है। दक्कनी नसर का ये शाहकार अब्दुल्ला कुतुब शाह के हक़ में लिखा गया है। कौन सा शाहकार? सबरस। यानी उर्दू की सबसे पहली दास्तान जो है वो सबरस है, दक्कन में लिखी गई है। और वो किसका ज़माना था? अब्दुल्ला कुतुब शाह का ज़माना था। इसके आखिर में इसकी तारीख़ तसनीफ़ 1045 हिजरी दी गई है या लिखी गई है। सबरस उर्दू में अदबी नसर का पहला नमूना है। इससे कबल अदबी नसर के कोई नमूने हमें दस्तयाब नहीं है। ये दास्तान सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, जिसका ज़िक्र उसके मुसन्निफ़ असदुल्लाह वजही ने सबब तालीफ़ व मद्दाह बादशाह में किया है। यानी सबरस के मुसन्निफ़ जो हैं वो असदुल्लाह वजही हैं, और इसके तालीफ़ में उन्होंने लिखा है कि ये बादशाह के तारीफ़ में लिखा गया था, बादशाह की फरमाइश पर लिखा गया था अब्दुल्ला कुतुब शाह के। सबरस को मौलवी अब्दुल हक़ ने दरियाफ़्त किया। मौलवी अब्दुल हक़ बाबाए उर्दू, उन्होंने इसकी तहक़ीक़ की और 1932 में इसको पहली बार शाये किया। इसके अलावा दक्कन की और भी बहुत सारी दास्तानें हैं। सबरस तो उर्दू की पहली मकबूल तरीन तमसीली दास्तान है। तमसील निगारी एक तर्ज़ इज़हार है, तरीक़ा इज़हार करने का। इसमें एक बात कहकर दूसरी बात मुराद ली जाती है। और सबरस एक अखलाक़ी तमसील है। इसमें हुस्न व इश्क़ की कशमकश और इश्क़ व दिल के मौरके को क़िस्से की सूरत में पेश किया गया है। सबरस में इश्क़, अक़ल, दिल, हुस्न, हिम्मत, वफ़ा, महर और वहम वग़ैरह ख़यालात को इंसानी किरदार में ढालकर रमज़िया अंदाज़ में तसव्वुफ़ के मसाइल को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें तक़रीबन 76 किरदार हैं, छोटे बड़े। ये किरदार इंसानी जज्बात व एहसासात और नफ्सियाती कैफ़ियत के जीते जागते नमूने हैं। सबरस के बाद जो दक्कन में दास्तानें लिखी गई हैं, उनमें बिलख़ुसूस तोतीनामा, तोता कहानी, ये दक्कनी नसर का वो कारनामा है जो 17वीं सदी के कबल की नसर में अहमियत की हामिल है। अनवार सहेली,
قصہ گل و ہرمز، قصہ معظم شاہ، تناولی، حکایت الجلیلہ، ترجمہ الف لیلا، سنگھاسن بتیسی، ملکہ زماں و کام کندلہ منظوم فارسی داستان ہے۔ یہ سب جو ہیں دکن میں لکھی گئی ہوئی داستانیں ہیں۔ یعنی دیگر اصناف کی طرح اردو زبان کی جو دیگر اصناف ہیں، چاہے شاعری ہو چاہے نثر ہو، ان کی ابتدا سب سے پہلے دکن میں ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح داستان کی بھی ابتدا جو ہے وہ دکن میں ہی ہوئی ہے، اور دکن کی سب سے پہلی بلکہ اردو نثر کا پہلا ادبی مرقع جسے ہم کہتے ہیں وہ سبرس ہے، جس کے مصنف جو ہیں وہ وجہی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری داستانیں لکھی گئی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں دو اہم دبستان ہیں، دو اہم علاقے جات ہیں، اسکول، تھاٹ آف اسکولس ہیں۔ ایک ہے دکن ہے اور دوسرا شمالی ہند ہے۔ شمالی ہند میں جو اردو زبان و ادب کا فروغ ہوا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور پہ 18ویں صدی سے پہلے کا ایک دور بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں۔ 18ویں صدی کے بعد جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، اس کے بعد کا بھی ایک الگ دور ہم شمالی ہند میں تصور کر سکتے ہیں۔ شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء بھی شاعری کی طرح دکن میں سے بعد میں ہوا۔ اردو شاعری کی ابتدا دکن میں پہلے ہوئی اور شمالی ہند میں بعد میں ہوئی، اور نثر بھی جو ہے دکن میں ہی ہوئی۔ 18ویں صدی سے قبل پہلے کوئی ادبی سرمایہ ہمیں نہیں ملتا۔ 18ویں صدی میں کچھ قصے، کچھ حکایتیں اور کچھ داستانیں ملتی ہیں۔ اس صدی کا ایک مخطوطہ خزبہ کے عنوان سے ایڈنبرگ یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے، جو 29 صفحات کے اس مخطوطے میں پرندوں کی دانش مندی کے حکایتیں شامل ہیں۔ 18ویں صدی سے قبل شمالی ہند میں کوئی خاص طور پر نثری جو ہے قابل اظہار جو ہے ادبی سرمایہ ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن 18ویں صدی کے بعد جو قصے ہمیں ملتے ہیں، جو اہم داستانیں ہیں، وہ داستانیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ 18ویں صدی میں جو ملے ہیں وہ ہے سحر البیان، نو طرز مرصع، عجائب القصص وغیرہ۔ یہ داستان شمالی ہند کی اہم داستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن فورٹ ولیم کالج جب قائم ہوا تو پھر اردو زبان و ادب میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج انگریزوں نے قائم کیا تھا، اور اس کا خالص مقصد یہ تھا کہ انگلستان سے آنے والے انگریز عہدیدار اہل ملک کی زبان، ان کے خیالات، رسم و رواج، آئین و قوانین سے واقف ہو جائے۔ اس کالج میں شعبہ ہندوستانی کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے، جنہیں اردو سے خاص لگاؤ تھا۔ گلکرسٹ 4 برس تک ہندوستانی شعبے کے صدر رہے۔ انہوں نے اس کو خوب ترقی دی۔ ہندوستانی شعبے میں اردو، ہندی ادیبوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ میر بہادر علی حسینی، میر امن، میر حیدر بخش حیدری، شیر علی افسوس، کاظم علی جوان، خلیل علی خاں اشک، مظہر علی خاں، للو لال جی اور نہال چند لاہوری وغیرہ کے علاوہ ہندوستانی عملے کی تعداد 28 تک پہنچ گئی تھی جو ہندوستانی شعبے سے وابستہ تھے۔ 4 سال میں اس کالج میں 54 کتابیں تصنیف، تالیف یا ترجمہ کی گئی۔ یہ اردو ادب کے سرمایہ میں گراں قدر اضافہ تھا، جن میں 44 پر انعامات بھی دیے گئے۔ فورٹ ولیم کالج کی جانب سے جو داستانیں لکھی گئی ہیں ان میں باغ و بہار، داستان امیر حمزہ، نگار خانہ چین، آرائش محفل، مذہب عشق، نثر بے نظیر،
اخوان الصفا، سنگھاسن 32، بیتال 25 اور مادھو نل اور کام کنلا قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام کتابیں جو ہے فورٹ ولیم کالج میں یا تو ترجمہ کی گئی یا تو لکھی گئی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے داستانوں میں میر امن کی جو ترجمہ کی گئی داستان ہے باغ و بہار، اس کو سب سے زیادہ شہرت اور اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ باغ و بہار پہلے 4 درویش کے نام سے 1806 میں شائع ہوئی۔ میر امن نے اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا۔ اور کیجئے، باغ و بہار پہلے 4 درویش کے نام سے شائع ہوئی ہے، بعد ازاں اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ مکمل کتاب 1803 میں شائع ہوئی۔ 1803 سے اب تک باغ و بہار کے سینکڑوں ایڈیشن اردو، ناگری اور رومن رسم الخط میں شائع ہو چکے ہیں۔ میر امن نے دیباچے میں اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نو طرز مرصع کا ترجمہ ہے۔ دراصل باغ و بہار ترجمہ کی گئی ہوئی ایک داستان ہے جو نو طرز مرصع کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ یا اس کا تذکرہ جو ہے میر امن نے نہیں کیا۔ باغ و بہار یعنی نو طرز مرصع کے مترجم ہیں میر امن دہلوی۔ ہاں، البتہ باغ و بہار کی ابتدائی اشاعت کے سر وقت پر یہ عبارت درج تھی۔ کیا عبارت تھی؟ باغ و بہار تالیف کیا ہوا میر امن دلی والے کا، ماخذ اس کا نو طرز مرصع کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین خاں کا ہے، فارسی قصہ چاہر درویش سے۔ دیکھیے اب یہ سینٹینس ہے، باغ و بہار تالیف کیا ہوا، کس نے تالیف کیا؟ میر امن نے، دلی والے، دلی کے رہنے والے تھے۔ ماخذ انہوں نے کس سے لیا؟ یہ قصہ نو طرز مرصع سے لیا، اس کا ترجمہ کیا۔ اور یہ نو طرز مرصع کس سے لیا گیا تھا؟ عطا حسین خاں کا فارسی قصے چاہر درویش سے لیا گیا تھا۔ یعنی اس کی بنیاد میں عطا حسین خاں ہیں، اس کے بعد میر امن ہے، اس کے بعد میر امن ہے۔ بہرکیف ہمارے سلیبس میں جو داستان رکھی گئی ہے وہ ہے سیر تیسرے درویش کی، اور یہ سیر تیسرے درویش کی باغ و بہار سے لیا گیا ہوا قصہ ہے، جو میر امن دہلوی نے جس کو نو طرز مرصع سے ترجمہ کیا گیا تھا۔ یہ جو داستان ہے، یہ داستان جو ہے دہلی فورٹ ولیم کالج میں ترجمہ کی گئی ہوئی داستان ہے۔ یہ میر امن کی تبازات تصنیف نہیں ہے، میں نے ابھی بولا ہے آپ کو، بلکہ تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ اس سے قبل یہ فارسی قصہ تھا جو چاہر درویش کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا آزاد ترجمہ ہے۔ میر امن نے دراصل ڈاکٹر گلکرائست کی فرمائش پر قصے چار درویش کو سادہ اور سلیس اردو میں لکھا تھا، ترجمہ کیا تھا۔ باغ و بہار ایک داستان ہے اور اس میں داستان کی اچھائیاں اور خرابیاں دونوں بھی موجود ہیں۔ اس میں عام داستانوں جیسی پر اسراریت اور مہم جوئی بھی ہے۔ ہیرو، شہزادہ، چار درویشوں کی کہانی ہے۔ اصل میں یہ ابتدا اس کی ہوتی ہے ایک بادشاہ سے، بادشاہ کی زندگی سے، جس کے پاس قدرت کا عطا کیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ حکومت تھی، دولت تھی، بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا، لیکن بدقسمتی اس بادشاہ کی یہ تھی کہ اس کو اولاد نہیں تھی۔ ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا، اپنے سراپے کا جائزہ آئینے میں لیتے رہتا ہے، تو اس کو اپنی داڑھی میں کچھ بال سفید نظر آتے ہیں، اور سفید بال کو موت کی علامت پہلے تصور کیا جاتا تھا، گویا وہ قاصد کا کام کرتا ہے سفید بال، کہ بس اب زندگی آپ کی ختم پر ہے اور موت کو آنا ہی ہے، اس قسم کا تصور کیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کے داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں تو سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کے دن ختم پر ہیں۔ اس کو بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ خدا نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا ہے سوائے اولاد کے۔ دولت ہے، جائیداد ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے،
لیکن اس سلطنت کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ جب وارث کے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے تو بادشاہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا کیا فائدہ اگر اس کا وارث ہی نہ ہو۔ لہذا وہ سوچتا ہے کہ یہ تمام حکومت تخت و تاج دوسروں کے حوالے کر کر آخرت کی تیاری کرے۔ بس اس ارادے کے تحت وہ جو ہے اپنے وزیروں کو بلا کر کہتا ہے کہ آپ کی اور ہماری یہ آخری ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے بعد ہم آپ سے ملنے والے نہیں ہیں، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے، اور آپ جو ہے سلطنت کو سنبھال لیجیے۔ منت سماجت کے بعد بھی بادشاہ بات نہیں مانتا ہے اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کے گوشہ نشینی کے اختیار کرنے کی خبر حکومت میں عام ہو جاتی ہے، اور جب گھر کا سربراہ نہ ہو، حکومت کا سربراہ نہ ہو، تو چور و چکوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے، لٹیروں کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چور لٹیرے بڑی ہمت کر کر جو ہے پوری سلطنت میں کوہرام مچا دیتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور حکومت کو چلانے والے پریشان ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جب تک بادشاہ سلامت خود اس معاملے کو سنبھالتے نہیں ہیں، حکومت میں، ملک میں امن و چین نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس کے لیے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ بادشاہ کو کسی طرح راضی کر لیا جائے، اور راضی کر کر حکومت کرنے کے لیے بلا لیا جائے، گوشہ نشینی سے واپس بلا لیا جائے۔ اب ان کے خاص وزیر ہوتے ہیں، وہ وزیر کے فرزند جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور بادشاہ کو سمجھاتے ہیں کہ مخلوق بھی جو ہے وہ آپ کی ہی اولاد ہے۔ اس طرح گوشہ نشینی اختیار کرنا بادشاہت سے منہ پھیر لینا خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرنے کے مانند ہے، ناشکری ہے۔ لہٰذا آپ ایسا کیجیے گا کہ آ کر سلطنت کو سنبھالیے، اور دن میں حکومت کیجیے، اور رات میں جو ہے مختلف قبرستانوں میں جائیے، درگاہوں پر جائیے، بزرگان دین کے پاس جائیے اور ان سے دعائیں حاصل کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد بدلائے۔ اب یہاں پر جو ہے بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ آ کر دوبارہ سے سلطنت کو سنبھال لیتا ہے، عوام خوش ہو جاتی ہے، رعایا پرسکون رہتی ہے، اور بادشاہ کی طرز زندگی اس طرح شروع ہو جاتی ہے کہ وہ دن میں عوام کی فریاد رسائی کو سنتا ہے، اور شام ہوتے ہی بھیس بدل کر قبرستانوں کے چکر لگایا کرتا ہے، درگاہوں کے چکر لگایا کرتا ہے، اللہ والوں کے درباروں میں جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح جو ہے رات کے وقت جا رہا ہے، قبرستان میں دیکھتا ہے کہ رات کا وقت ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، باوجود ہوائیں چلنے کے کچھ چراغیں جل رہی ہیں۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور ہواؤں میں چراغ کا جلنا اپنے آپ میں عجیب بات ہے۔ لہٰذا وہ سوچتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ ولی ہوں گے، چلو جا کر ملیں گے اور اپنی مراد ان کے سامنے رکھیں گے، ان سے دعائیں حاصل کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی مراد بر آئے۔ اسی نظریے سے جاتا ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، تھوڑی دیر رک جائیں، ہو سکتا ہے چور و چکے وہ بدماش ہو، لہٰذا رک جائیں تو بہتر ہے۔ اسی نظریے سے رکتا ہے اور ان کی بات خاموشی سے سنتا ہے۔ وہاں 4 درویش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چاروں اپنی اپنی داستانیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ 4 درویش کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ 4 درویش ہیں، چاروں بھی اپنی اپنی داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ 4 درویش ایک جگہ کیوں آئے ہیں، کس ملک سے ان کا تعلق ہے، اور سیر تیسرے درویش کی، یعنی تیسرے درویش کی کہانی ہمارے نصاب میں شامل کی گئی، تو یہ کون ہے، کہاں کا ہے، اور وہاں اس قبرستان میں کیوں جمع، یہ اکٹھا کیوں ہوئے ہیں، تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے ویڈیو میں یا دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔